बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं आज इतवार के रोज़। एक यौम शहदा जो सानह डी चौक है उस पर यौम शहदा ना सिर्फ ये कि नारान बाग पेशावर में ये हुआ, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ शहरों में, पूरे पाकिस्तान में यौम शहदा के इज्तिमात हुए। बाज़ जगहों पर बहुत ही भोंडे अंदाज में रुकावटें डाली गईं, इसकी भी बात करेंगे। इसके साथ DGISPR अहमद शरीफ साहब ये गए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। वहाँ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हेडलाइंस में जगह बनाने वाला वाक़या है, उसकी भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में मैंने भी आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे प्रेशर है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी अभी तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर कर दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इस वीडियो में बात करेंगे। जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस वाला वाक़या है, DGISPR वाला, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको बताऊंगा। पहले यौम शहदा की बात देखिए। ये जो यौम शहदा है, इस पर गंडापुर ने जो खिताब किया पेशावर में, उस खिताब में, उस इज्तिमा में हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में जो जख्मी अफराद हैं वो आए। हमने बाकायदा तैमूर सलीम झगड़ा साहब के साथ उन्होंने उसका बाजू थामा हुआ, अपने कंधे का सहारा देकर लेकर आ रहे थे, ऐसे लोग देखे। हमने वहाँ पर ऐसे लोग देखे कि जो अपने जख्मियों को, अपने प्यारों को लेकर आए, व्हील चेयर पर लेकर आए, वहाँ पर उनको बेसाखियों पर लेकर आए, लेकिन इस यौम शहदा पर शरीक हुए। लवाहिकीन आए, बड़ी तादाद में लवाहिकीन आए, उन्होंने शिरकत की। हमने अश्कबार देखा उनको, और बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। कुरान खानी थी। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुरान पाक बहुत बड़ी तादाद में उनका ख़त्म हुआ कुरान खानी में, और 5 लाख दुरूद पाक उनका वहाँ पर विर्द किया गया। ये सब बख्शा गया पढ़कर। और गंडापुर ने खिताब किया। गंडापुर का जो खिताब है वो बड़ा अहम है CMKP का। वो कहते हैं कि ये बच्चे कौम के बच्चे हैं, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं। इंशाअल्लाह तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी, सुकून नहीं मिलेगा, और हर गुजरता हुआ लम्हा तुम्हारे लिए कर्ब होगा। ऐसा कर्ब जो तुम्हें एहसास दिलाएगा जलालत का, इस जहान में भी और उस जहान में भी। एक ही आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी, गोली क्यों चलाई। फिर वो कहते हैं अच्छा लगे या बुरा लगे, ये सवाल उठाएंगे कि गोली क्यों चलाई। तुम्हें अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया है, इबरत का निशान बनाएगा, तुम इबरत का, जलालत का निशान बन जाओगे। ये अलीमीन गंडापुर ने वहां पर खिताब किया। हमने ऐसे इज्तिमात खैबर पख्तूनख्वा में जहां जहां हुए, जाहिर है कि बड़ी तादाद में लोग उनमें शरीक हुए। लोग अपने प्यारों की कब्र पे गए, लोगों ने घरों पर आने वालों के साथ, इजहार ताज़ियत करने वालों के साथ बात की। उन्होंने गले मिलकर, कांधे पे हाथ रखकर उनका हौसला बढ़ाया, इजहार अफसोस किया। इस बात पर इजहार अफसोस किया कि रियासत ने अपने ही मासूम शहरियों पर गोली चलाई है। ये सब था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से बाहर पंजाब में, जैसे मैं लाहौर में दिख रहा था, शादरा में, इंजीनियर यासिर गिलानी जो फॉर्म 45 पर जीते। और मैं हर बार कहता हूं कि अगर यासिर गिलानी कह रहे हो ना कि मैं जीता, तब तो ठीक है। जो यासिर गिलानी के साथ मुकाबला लड़ने वाले लोग थे वो कह रहे थे यासिर गिलानी जीता है, हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक भी यासिर गिलानी जीता है। लेकिन फॉर्म 47 पर जितवा दिए गए लोग, तो उनके घर पर जो इवेंट था कुरान खानी का, ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कुरान खानी, उसको भी जुर्म बना दिया गया। वहां पुलिस वाले गलियों में कुर्सियां डालकर बैठे हुए कि यहां जो लोग आएंगे गिरफ्तार किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का शर्मनाक कारनामा, शहबाज शरीफ की हुकूमत का शर्मनाक कारनामा कि यह किया जा रहा है। वो लोग जिस वक्त गम में डूबे हुए हैं, उन्हें आप बाकायदा तौर पर कुरान खानी तक से रोककर क्या पैगाम दे रहे हैं। इस मुल्क में कुरान खानी को जुर्म बना दिया गया है। तो ये हमने पहले भी देखा। मरियम नवाज शरीफ, मैं बार बार कहता हूं आपसे, पहली बार आई और पहली बार ही जाली जीत, और फिर बिठा दी गई इक्तदार पर। तो ये जो जीत है, जाली जीत, उसके बाद यही होता है। पहले दिन से मियां शहजाद फारूक से आज तक, और ये सिलसिला भी जारी रहेगा, इन्हें सिर्फ फस्तायत के हथियार के साथ हुक्मरानी करनी आती है। ये इन्होंने बार बार साबित किया पंजाब की मुख्तलिफ जगहों पर। जैसे शफीक लुंड के घर पर
وہاں گئے لوگ اور وہاں جا کر انہوں نے فاتحہ خوانی وغیرہ کی، لیکن پنجاب میں مختلف مقامات پر پولیس تیار نظر آئی کہ ہم اگر کوئی ریلی ہوگی، کوئی لوگ نکلیں گے، ہم گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پولیس کا جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا وہ سلسلہ ہم نے دیکھا. اب بات ڈی جی ایس پی آر صاحب کی. ڈی جی ایس پی آر صاحب احمد شریف صاحب یہ گئے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسٹوڈنٹس سے ان کا انٹریکشن تھا. تو اس کے ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھیں گے. یہ جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آڈیٹوریم ہے، وہاں انٹریکشن ہے، سوال جواب کا سیشن ہے، اور اس کے اختتام پر کچھ طلبہ نے، کچھ ٹیچرز نے یہ بتایا کہ ہمارا انٹریکشن تھا، اچھا تھا، یہ بتایا گیا ایسے انٹریکشن ہونے چاہیے. افواج پاکستان نے ایسے انٹریکشن گزشتہ کچھ عرصے میں کیے ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے لمز میں غالباً 1 سے زائد کیے تھے. پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کا سیشن تھا لاہور میں، فورٹریس سے اسٹوڈنٹس کو لے کر جایا گیا تھا، وہ سیشن ہوا. پھر اس کے بعد یہ سیشن ہوا، نسٹ میں بھی غالباً ایک سیشن ہوا. یہ سب ہو رہا تھا. لیکن ان سیشنز میں جانے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے حوالے سے باہر بات نہیں کرنی. ان سیشنز میں میڈیا کا کیمرہ، میڈیا کے نمائندے وہ بھی نہیں ہوتے. تو جب آپ یہ عام شہریوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں تو اس کی کوریج کی اجازت دیجیے. آئی ایس پی آر کو اجازت دینی چاہیے، فوج کو اجازت دینی چاہیے، اور مدعو کرنا چاہیے باقاعدہ فوج کا جو انٹریکشن ہو رہا ہے شہریوں کے ساتھ، وہ انٹریکشن آنا چاہیے. لوگ اتنے بڑے واقعات کے بعد پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن میں بھی الزامات آئے. پھر 9 مئی پر فوج کا الزام پاکستان تحریک انصاف پر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر ہے. جب یہ الزامات بھی موجود ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعات، یہ جو ابھی 26 ہوا یا الیکشن ہوا، جب یہ سب الزامات موجود ہیں کہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، تو پھر یہ جو انٹریکشن کر رہے ہیں شہریوں سے، اس انٹریکشن کو دکھائیے لوگوں کو، اس کو لوگوں کے سامنے لائیے. کیونکہ آپ انٹریکشن کر رہے ہیں، یا تو مت کیجیے، یا کر رہے ہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے لائیے تاکہ لوگوں کی آواز اور آپ سے انٹریکشن وہ سامنے آئے. نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر جو بات چیت کریں گے اس کو آپ بھی ریکارڈ نہیں کریں گے، میڈیا بھی ریکارڈ نہیں کرے گا، باہر اس بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. اور یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن آئی ایس پی آر صاحب، ڈی جے ایس پی آر صاحب جو ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں رپورٹ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اپنی اپنی جامعات میں سے بھی، جیسے جو ڈی جے ایس آئی کے ساتھ سیشن تھا اس میں بھی ذرا 1 سے زائد یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس چنے گئے تھے. تو یہ پک کیوں کیے جاتے ہیں؟ یعنی کسی جامعہ سے کہا جائے اپنے اسٹوڈنٹس بھیج دیجئے، اس برس کے اپنے اسٹوڈنٹس بھیج دیجئے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شاید پک کیے جاتے ہیں. پھر بھی سوالات جو ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر وہ سامنے نہیں آتے، انٹریکشن کیا ہوتا ہے، سوال جواب کیا ہوتے ہیں، لوگ کیا پوچھ رہے ہیں، یہ نوجوان کیا پوچھ رہے ہیں، یہ اگر پھر بھی سامنے نہیں آتا تو بڑی حیرانی کی بات ہے. ڈی جی ایس پی آر صاحب سے ایک اسٹوڈنٹ نے اس موقع پر سوال کیا. یہ رپورٹ ہوا کہ اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا ان سے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں گا تو میں اٹھایا تو نہیں جاؤں گا، اگر میں آپ سے سوال کروں گا تو میں اٹھایا تو نہیں جاؤں گا. تو ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ اس پہ غالباً ہنسے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جنہیں اٹھایا گیا؟ تو طلبہ نے کہا جی ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہیں اٹھایا گیا. جب یہ بتایا تو پھر غالباً یہ جواب آیا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ پروپیگنڈا زیادہ ہے اور آپ لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو پروپیگنڈا کہا جا رہا ہے، ایسے سوالات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اس سے فوج کا، ادارے کا، آئی ایس پی آر کا، کیونکہ یہ ہے ہی پبلک ریلیشننگ کا ڈپارٹمنٹ جو برج کرتا ہے بٹوین دی انسٹیٹیوشنز تینوں، ایئر فورس، نیوی، آرمی اور پبلک. تو اگر یہ ہے ہی اس لیے تو پھر اسے تو باقاعدہ طور پہ پبلک کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانا چاہیے، ٹیلی ویژن پہ دکھانا چاہیے، اس کی پوری ویڈیو انکٹ جاری کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ بتایا گیا کہ نہیں، پروپیگنڈا زیادہ ہے، بدنام زیادہ کیا جاتا ہے، حقائق کم ہیں، اس میں حقیقت کم ہے. تو ایک یہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے پریس کانفرنس، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کو بلا کے ایک بڑی اسکرین لگا کے ڈاکیومنٹری دکھائی. اس ڈاکیومنٹری میں تمام حقائق تھے، صحافیوں کے بیانات تھے. اس ڈاکیومنٹری میں حامد میر صاحب ہوئے، متی اللہ جان صاحب ہوئے، وسیم ملک صاحب ہوئے، مختلف لوگ ہوئے، ان کے بیانات ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی ایک ڈاکیومنٹری جو ہے یہ غالباً امپیکٹ میڈیا کی ڈاکیومنٹری ہے، وہ ٹویٹر پہ پوسٹ بھی کر چکی ہے، یہ بھی دکھائی گئی، کچھ اور چیزیں دکھائی گئیں، فوٹیجز دکھائی گئیں، بریف کیا گیا جو شہید ہونے والے ہیں ان تمام کے نام، ان کے کوائف، ان کی ڈیٹیلز،
یہ پاکستان تحریک انصاف نے دکھائیں اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس یہ تمام لوگ موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں، اور زخمیوں کے بارے میں تمام ڈیٹیلز دی گئیں. ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے بیانات ہیں وہ بھی سنوائے وہاں پر، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو مسنگ افراد ہیں ان کا بھی ڈیٹا دیا. حکومت جو جھوٹ بول رہی ہے، اور کم از کم 12 شہادتوں کے حوالے سے میرے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں، کچھ میں حاصل کر رہا ہوں، تو میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. جو جاں بحق ہونے والوں کا ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. 12 افراد کے حوالے سے کم از کم صاف جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ شاید قاقر عباسی بتا چکے، یہ باقی لوگ بتا چکے، نون لیگ کے اپنے لوگ مان چکے. پھر اس پہ وہ تعویلیں گھڑ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ گنڈا پور کے گارڈز نے گولی چلائی، یا اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہو جاتا ہے، مطلب اس طرح کی بھی باتیں کی گئی ہیں. اور قاہرہ صاحب نے کہا کہ مجبوری ہوتی ہے، نہ ہوتا اچھا تھا لیکن بعض اوقات کوئی اور آپشن نہیں رہتا. ہم نے اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہوئے دیکھا. تو جو حکومت جھوٹ بول رہی ہے وہ جھوٹ بھی بے نقاب ہوا وہاں پر. اب اس کی نیشنل میڈیا پہ رپورٹنگ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی مجھے آپ کو اندازہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس کی انٹرنیشنل میڈیا پہ جو رپورٹنگ ہے وہ جب ہمارے سامنے آئے گی، یہ صحافی جائیں گے اپنی سٹوریز فائل کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آئے گی، اس سے ہمیں کافی کچھ پتا چلے گا. یہ صحافی صرف یہاں نہیں رکیں گے، بین الاقوامی میڈیا کے صحافی ہیں، یہ لوگ جا کر جو لواحقین ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، ان کا اکاؤنٹ بھی پیش کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گنڈا پور صاحب نے بھی ان سے بات کی، اور گنڈا پور صاحب نے ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو سول نافرمانی کی کال ہے اس پر کلیئرٹی مزید آئے گی، عمران خان صاحب کی طرف سے مزید ہدایات آئیں گی اور ہم اس پر آگے بڑھیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف نے یوم شہداء کر لیا ہے. مزید بتائے گی پاکستان تحریک انصاف کو اس انٹرنیشنل میڈیا کے لیے پریس کانفرنس سے روکا جا رہا تھا. پہلے امریکہ میں کی گئی، پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پاکستان میں بھی کر دی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے قانونی دماغ وہ بھی موجود ہونا چاہیے تھے. ابھی جو پارٹی کے میڈیا سے انٹریکشن کے لیے ذمہ دار ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ موجود تھے، اچھی بات ہے. بٹ اٹ شوڈ ہیو بین، یہ ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے، ہو گیا، نتھنگ لائک اٹ، بٹ اٹ شوڈ ہیو بین مور آرگنائزڈ. اس میں پریزنس بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام مرکزی عہدوں پر موجود ہیں، اور ان کا انٹریکشن بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنے نہتے اور معصوم لوگوں پر گولی نہ چلا سکے، قتل نہ کر سکے. یہ بچے قوم کے بچے ہیں، تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں. انشاءاللہ تمہیں چین کی نیند نہیں آئے گی، تمہیں سکون نہیں ملے گا، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ تمہارے لیے کرب ہوگا، ایک ایسا کرب کہ جو تمہیں احساس دلائے گا ضلالت کا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. اور ایک ہی آواز تمہارے کانوں میں گونجے گی، اور وہ ہوگی کہ گولی کیوں چلائی. یہ سوال اٹھائیں گے، چاہے جس کو اچھا لگے چاہے جس کو برا لگے. ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی. جس نے گولی چلائی وہ بھی جواب دہ ہے، جس کے کہنے پر چلائی وہ بھی جواب دہ ہے. اور ان کا حساب ان کو اس جہان بھی دینا پڑے گا اور اس جہان بھی دینا پڑے گا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. انسانیت کے قاتلوں یاد رکھو یہ بات کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی وہ ضلالت دکھائے گا کہ عبرت کا نشان بنو گے تم اور تمہارے خاندان والے، کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہی وہ قاتل ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تذلیل کر کے اس دنیا میں دکھایا. اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دوبارہ کوئی بھی اپنے نہتے اور معصوم لوگوں پر گولی نہ چلا سکے، قتل نہ کر سکے.